जी। 29 नवंबर 2022 बरोज़ मंगल। 29 नवंबर 2022 बरोज़ मंगल बाद अज़ नमाज फ़ज्र फ़सल अव्वल हम्द की तरफ हम चलते हैं। आज बाकायदा तौर पर हम्द के बारे में जो अशार हैं वो पढ़ते हैं। मियाँ साहब के अशार से जो तशरीह तर्जमा किया गया है, कुछ लोगों के लिए समझना ज़रा मुश्किल होता है, सख्त किस्म की टिपिकली पोठहारी समझना, उनको आसान तरीके से बयान किया गया है। तो शेर पेश खिदमत है। अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह जी मालिक कुल्ली जिस दा ऐड पसारा साढ़े जे दुखियां कारण बस काफी तेरा सहारा साढ़े जे दुखियां कारण बस काफी तेरा सहारा। मुश्किल अल्फाज के मैंने समाज फरमा लीजिए। अलिफ तो पता है ये हरूफ अबजद का पहला लफ्ज़ है और उससे आगाज़ होता है अल्लाह की तारीफ़ का। मालिक कुल्ली, कुल्ली कुल को कहते हैं, यानी सबका मालिक है। ऐड पसारा, जिसका बनाया हुआ ये सारा निज़ाम है। ऐड पसारा, जिसने इतनी कुछ कायनात के अंदर इतने निज़ाम बना दिए, इतनी तरतीब बना दी, बेल बूटे लगा दिए, पहाड़ बना दिए, चश्मे बहा दिए और इतना खूबसूरत मुज़य्यन कर दिया। साढ़े जे दुखिया कारण, यानी बंदे के लिए, अगर बंदा रब से दूर है तो वो दुखिया है। अगर रब के करीब है ना, रब के करीब है तो रब का मकबूल है, रब का प्यार है। तो यहाँ शायर कहता है, यहाँ मुकल्लम कहता है कि काफ़ी सहारा है मेरे रब का, मुझे मेरे रब का सहारा काफ़ी है और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा मज़ीद गौर करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि अलिफ अल्लाह जी मालिक के कुल्ली, यानी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो मालिक कुल्ली, तमाम, वो तमाम जहानों का मालिक है। कायनात के अंदर जो भी ताना बाना चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, सब उसके शुमार में है। सब के बारे में वो जानता है, सब की आगाही उसे है, उसने बनाई है, उसने खुद तरतीब दी है, तो उसे सब बातों का पता है। और ये इतना बड़ा जहान है, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात है, इसके अंदर कहीं सूरज तलू हो रहा है, कहीं गुरूब हो रहा है, कहीं चांद अपना चेहरा दिखा रहा है, कहीं सितारे जगमगा रहे हैं, कहीं झरने चल रहे हैं, कहीं फूलों की खुशबू हैं। एक क्यारी में लगे हुए 3 इकसाम के फूलों की अलग अलग खुशबू है। 2-2 फुट के फासले पर लगे हुए दरख्त के फल का अपना अपना जायका है। अमरूद का फल है, उससे 2 फुट या 3 फुट के फासले पर अनार है, अनार अपना फसल का फल दे रहा है। सेब अपने फसल का फल दे रहा है, अंगूर अपना फल दे रहा है। और फिर आपने देखा उसने मौसम बना दिए, उसने इन मौसमों का ताल्लुक इन चीज़ों से कायम कर दिया। एक ज़मीन के बेल बूटे, ये फल पत्तियाँ, ये जो कुछ भी निकल रहा है, इनका ताल्लुक मौसम के साथ बना दिया। ये मौसम जब आता है तो अपने साथ वो हवाएं लेकर आता है, वो हवाएं लेकर आता है। गर्मी का जो मौसम अपने साथ वो गर्मी की हवाएं लेके आता है। वो किस फसल के लिए मुनासिब है हवा, किस फल के लिए मुनासिब है हवा। इसी तरह सर्दियों का मौसम है, उसमें आने वाली हवा, उसके अंदर रब काबा की ज़ात ने बड़े बड़े ख़जाने उस हवा में रखे हुए हैं, जो फसलों को ताकत देता है, फलों को ताकत देता है। तो जितना भी ये कायनात के अंदर ताना बाना है, सब सोने रब का है। और साढ़े जो दुखिया कारण, हम जैसे दुखी लोग, हम जैसे दुखी लोग, यहाँ मुकल्लम दुखी के 2 मैंने बयान कर रहा है। यहाँ मुकल्लम दुखी के 2 मैंने बयान कर रहे हैं।
ایک تو دکھی وہ ہے جسے مصیبتوں نے مارا ہوا ہے، اور ایک دکھی وہ ہے جو اپنی حرکات و سکنات سے اپنے رب کو بتا رہا ہے میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو دکھیا ہیں، غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے لیے سونے رب کا دروازہ کافی ہے۔ اب رب کا دروازہ سوچنے والی بات ہے، ہم نے شاید مسجد کو سمجھ لیا۔ یہی تو معرفت ہے، یہی تو باتیں حضرت صاحب کی، یہی تو ان کا نظر کرم ہے اپنے غلاموں پر۔ اب ہم نے سمجھ لیا شاید مسجد کا دروازہ ہی اللہ کا دروازہ ہے، شاید کسی دربار کا دروازہ ہی اللہ کا دروازہ ہے، بیت اللہ شریف میں چلے جائیں شاید وہی اللہ کا دروازہ ہے۔ تھوڑی سی توجہ کو حاضر رکھیں، رب کا دروازہ دیکھنے کے لیے، رب کا دروازہ پانے کے لیے حضرت قبلہ علامہ اقبال کی طرف جانا پڑے گا۔ خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن۔ اب خود ہی کیا ہے نا، خود ہی اپنے آپ میں اترنا پڑتا ہے۔ رب تک جانے کے لیے رستہ تمہارے اندر موجود ہے۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب سے ملنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا، کوئی رستہ رب تک نہیں لے کے جاتا اس وقت تک جب تک تیرے اندر رستہ موجود نہیں۔ تجھے اپنے رب سے ملنے کے لیے اپنے اندر ہی اترنا پڑے گا، تجھے تیرا رب وہی ملے گا۔ اگر تیرا رب تجھے وہاں نہیں ملتا تو پھر کہیں نہیں ملتا۔ اگر تیرا رب وہاں پر نہیں ہے تو تیرا رب کہیں بھی نہیں ہے، وہ تو وجود سے پاک ہے۔ تو جب تک وہ تجھے نہیں ملتا تب تک تیری مراد پوری نہیں ہوگی۔ اے شخص، اگر تو اپنی مراد کو پایا تکمیل تک لے کے جانا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے، تجھے فتح نصیب ہو جائے، تو بس اپنے رب کی ڈھونڈ میں لگ جا، اپنے رب کی تلاش میں لگ جا، اپنے رب کو تلاش کرنے میں لگ جا۔ تو اسے تلاش کرنے کے لیے تو باہر نہیں جائے گا، تجھے اپنے اندر اترنا پڑے گا، تجھے باہر کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، باہر کا سفر تو ضرور کر، باہر کا جو سفر کرنا ہے تو جو ان میں بھی خدا ملے گا، لیکن وہ ملنے کا مقام ایک اور ہے، وہ ملنے کی حد ایک اور ہے۔ تجھے اگر رب سے ملنا ہے تو تجھے اپنے اندر اترنا پڑے گا، تجھے تیرا رب وہیں سے ملے گا۔ تو الف اللہ جی مالک کلی جس دا ایڈ پسارا، ساڈے جے دکھیاں کارن بس کافی تیرا سہارا۔ کہ الف اللہ جو مالک کل ہے، جس نے اتنا بڑا نظام رچایا ہوا ہے، اتنا بڑا سسٹم نظام بنایا ہوا ہے، ہمارے دکھیوں جیسے یہ کافی ہے اس کا سہارا۔ یہ جو ہم نے شعر نمبر 1 پڑھا ہے نا، یہ ایک بک کے اندر، کتاب کے اندر بھی شعر نمبر 1 ہی ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا کرتاس دل، اس کے اندر بھی یہ شعر وہاں پر 1 نمبر ہی ہے۔ اب ہم آگے شعر نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، جو کتاب کے اندر شعر نمبر 8 ہے۔ اب ہم شعر نمبر 2 پڑھ رہے ہیں جو کتاب کے اندر شعر نمبر 2 ہے، کیونکہ ابھی کتاب کی ترتیب ہونا باقی ہے، تو پھر اسی ترتیب سے اب حساب لگا سکتے ہیں کہ 10-12 سال سے ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، تو محنت تو کی گئی اس پہ۔ تو نمبر 2 شعر ہے جی، جو کتاب کے اندر شعر نمبر 8 ہے۔ یا اب اسے تر سے پڑھیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، ایسے پڑھیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کا دل چاہے ویسے آپ پڑھیں، اور اس کے 3-4 لہجے آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں اپنا لہجہ پڑھ رہا ہوں، مجھے اپنا جو لہجہ پسند ہے میں اس میں پڑھ رہا ہوں۔ یار مناوڑ، یار مناوڑ، مینو اٹکل نہیں کیویں عرض سناواں، ایک بوہا کافی تیرا مولا، اور کدے ول جاواں۔ یار مناوڑ مینو اٹکل، اٹکل کہتے ہیں طریقہ، میتھڈ، مجھے یار منانے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ کیویں عرض سناواں، میں اپنی پکار کیسے سناؤں، میں اپنی بات کیسے سناؤں۔ ایک بوا کافی تیرا، بوا دروازہ، مولا ایک تیرا دروازہ کافی ہے، اور کڈے ول جاواں، یعنی کس سمت جاؤں میں،
مولا میں اور کس طرف جاؤں اور کس طرف میں جا سکتا ہوں، میرے لیے ایک تیرا ہی دروازہ ہے، تو یار مناوڑ میں اٹکل نہ ہی، مجھے یار منانے کا طریقہ نہیں ہے، پنجابی کہتے ہیں جانچ نہیں ہے، مجھے نہیں طریقہ پتا کیسے مناؤں اور کیویں عرض سناواں اور کیسے میں اپنا دکھ سناؤں، کیسے میں اپنی بات سناؤں۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، یار مناوڑ میں اٹکل نہ ہی، دیکھو جب تک آپ کو طریقہ نہیں ہوگا آپ اگلے کو اپنا دکھ کیسے سناؤ گے؟ جب تک آپ کو طریقہ نہیں ہوگا یار منانے کا، تو جب تک یار مانے گا نہیں تو عرض کیسے سناؤ گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب تک آپ کو طریقہ ہی نہیں یار کو راضی کرنے کا، آپ کو وہ انداز ہی نہیں پتا کہ میرا یار کس چیز سے راضی ہوتا ہے، تو جب تک وہ راضی نہ ہو تو تم اپنا دکھ کیسے سناؤ گے؟ یہ تو اور بات ہے، مالک ہے، خدا ہے، رب ہے، وہ ہر انداز کو سمجھتا ہے، وہ تو خاموشی کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے، مکلم کہتا ہے کہ مجھے تو طریقہ ہی نہیں پتا، میں کیسے اپنا دکھ سناؤں اپنے یار کو، اپنے چاہنے والے کو، اپنے محبت کرنے والے کو۔ پھر کیا، ایک بوا کافی تیرا مولا ہور کے دیول جاواں۔ پھر جب وہ عرض نہیں سنا سکتا، اسے طریقہ نہیں ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اس دروازے کے پاس آ کے خاموشی سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مالک مجھے طریقہ نہیں پتا، تجھے کس طرح پکاروں، مجھے تیرے پیارے تو تجھے بڑے بڑے اندازوں سے مناتے ہیں، مجھے تو طریقہ بھی نہیں پتا کہ میں کون سا انداز اختیار کروں، میں تیرے دروازے پہ آ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا اور کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، اور کسی دروازے کی سمت میں جا ہی نہیں سکتا، نہ مجھے رستہ پتا ہے، نہ مجھے اس قدر تیرے دروازے سے ہٹ کر کسی اور دروازے سے اپنائیت ہے، تو مولا میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ اب سوچو اس فقیر کی، اس ملنگ کی، اس درویش کی کیا شان ہوگی جو روئے جا رہا ہے اور منہ سے لفظ ادا نہیں کر رہا، کیا پتا کون سا لفظ میرے مالک کے لیے، میرے شہنشاہ کے لیے مناسب ہے، اور کوئی ایسا لفظ نہ بول دوں، کوئی ایسا لفظ نہ بول دوں جو اس معیار تک نہ پہنچے، تو پھر خاموشی ساتھ کے وہ روتا ہی رہتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے، اس کے آنسو اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ اندر سے اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ دروازہ میرے یار کا ہی ہے، اس دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے سے خیر ملتی ہی نہیں ہے۔ اے مولا تیرے پیارے تجھے کس کس انداز سے مناتے ہیں، تجھے راضی کرتے ہیں۔ مولا میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنی تعلیم بھی نہیں ہے، ہاں میں نے اتنا ضرور سن رکھا ہے کہ تیرے دروازے پہ آنے کے لیے ادب ضروری ہے، تیرے دروازے پر آنے کے لیے ادب ضروری ہے، جب تک ادب نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور پھر بات ہو چکی، پہلے بات ہو چکی ہے، دروازے کی بات ہو چکی ہے، اب پھر بات وہی ہو رہی ہے دروازے کی۔ تو یار کا جو دروازہ ہے، جو یار کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو پانے کے لیے طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ کتابیں دنیا جہان کی بھری پڑی ہیں، آپ انہیں پڑھ لیں، ہر کتاب میں، توجہ ہے نا، ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اپنے محبوب سے پیار کرو، اپنے محبوب سے پیار کرو، لیکن اس میں طریقہ انداز نہیں بتایا گیا ہے۔ ہر معشوق کا، ہر محبوب کا، ہر عاشق کا، ہر مخدوم کا، ہر خادم کا پیار کرنے کا اپنا انداز ہے، پیار کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ کچھ رو کے یار مناتے ہیں، کچھ ناچ کے مناتے ہیں، کچھ کس ادا سے مناتا ہے، کوئی کس ادا سے مناتا ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے اندر ایک چیز جو ہماری روح ہے، جس کا ہمارے جسموں میں حلول ہے، اس نے یہ بات سمجھ رکھی ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے، اس سے یوم الست کا پتہ ہے، اس روح کو یہ بات پتہ ہے کہ یار راضی ہوگا تو بات بنے گی۔ کوئی کتنا ہی برا بندہ ہو، 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا آتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے کہ میں غلطی پر ہوں، وہ اپنے رب سے رجوع چاہتا ہے، تو اسے پتہ ہے جب یار مان جائے گا، راضی ہو جائے گا، تبھی ہی مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ اب شعر نمبر 3 ہے، جو کتاب میں شعر نمبر 34 ہے۔ اب شعر نمبر 3 میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو کتاب کا شعر نمبر 34 ہے۔ رب دے لا دے،
रब दिलां दे अंदर वसदा मत्था तू रखे जमीना रब सोहना तेरे अंदर वसदा आवे आवाज जमीना रब दिलां दे अंदर वसदा मत्था तू रखे जमीना वसदा है रहता है मत्था माथा पेशानी जमीना जमीन अंदर वसदा अंदर रहता है आवे आवाज आवाज आती है जमीना जमीन के अंदर से रब दिलां दे अंदर वसदा मेडिकली तौर पे देखो आप कि रब अगर दिल में रहता है रब अगर दिल में रहता है तो मेडिकल कहती है कि अगर दिल को निकाला जाए काटा जाए चीरा जाए तो उसके अंदर से सुर्ख और थोड़ा मिला जुला काला खून निकलता है कहते यहाँ रब रहता है यहाँ तो खून निकला है तो इस दिल के अंदर जो ना नजर आने वाली जगह है ना नजर आने वाली कुव्वत है इसी का नाम खुदा है फूल के अंदर आने वाली खुशबू नजर ना आने वाली खुशबू खुदा है तो मुकल्लम कहता है यहाँ पर कि जो रब है वो दिलों के अंदर रहता है रब दिलों के अंदर रहता है और बंदा उस मोहब्बत के तहत जब बंदे में आजिज़ी आ जाती है तो बंदा अपना सर पेशानी ज़मीन पे रख देता है अपना सर पेशानी ज़मीन पे रख देता है क्यों उसके अंदर वो जो ताकत होती है ना हलूल रब्बी की उसके अंदर जो हलूल होता है जो रब काबा की ज़ात की जो मोहब्बत होती है जो मवद्दत होती है जिसके तहत वो अपना सर अपनी पेशानी ज़मीन पर झुकाता है और रब की नमाज पढ़ता है अब वो मालिक अंदर ही है वो मालिक अंदर ही है लेकिन सजदा ज़मीन पर है सजदा ज़मीन पर है मालिक तो अंदर है मालिक अंदर है सजदा ज़मीन पर है तो फिर बंदा इस ख्याल में होता है कि मैं अपने रब की नमाज पढ़ रहा हूँ ना जाने मेरा रब अभी किधर है मेरा रब क्या कर रहा है मेरा खुदा क्या कर रहा है ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन से भी पूछा था आप बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे आप बैठे अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे जिक्र कर रहे थे एक बदअकीदा उठा उसने कहा बाबा जी बताओ इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है हाय 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 क्या पूछा बताएं इस वक्त साथ दिया कर मेरा बताएं इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है तो बाबा जी ने आग फिर के उसकी तरफ देखा तो बाबा जी ने फरमा इस तरफ अल्लाह कह रहा है फरीद 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 उसने कहा ये क्या बात बोली आपने कहा तुमने पढ़ा नहीं कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा तुम ज़मीन पर रहकर बशर के सामने मेरा जिक्र करो मैं आसमान की बुलंदियों पर फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र करूंगा तो इस वक्त अल्लाह कर रहा है फरीद 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 तो वो लाजवाब हो गया तो यहाँ पर ये जो मुकल्लम कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रब सोना तेरे अंदर वसदा अब कोई बताए तो पता चले ना कोई बताए तो पता चले ना कि रब है किधर तो ज़मीन बोलती है आवे आवाज़ ज़मीना ज़मीन से आवाज़ आ रही है चल यार बंदा तेरे विच रब तेरे विच है देखा आपने रब ने कितना थोड़ा कलील राब्ता कर दिया लंबे चौड़े रोले में डाला ही नहीं कि ज़मीन बोल रही है बंदे तेरा अकीदत से सजदा करना मैं ज़मीन तुझे बताती हूँ तू मुझ पे सजदा कर रहा है आ कान करीब कर जब बंदा सजदा करता है तो मुकल्लम कहता है कि बंदा जब सजदा करता है तो हकीकत में ज़मीन की सरगोशी सुनने के लिए कान करीब करता है ऐसा ही है ना तो ज़मीन कहती है रब तो तेरे अंदर है तेनू एवें पैण भुलेखे रब ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे तो ज़मीन कहती है कि रब तो तेरे अंदर है इतना लंबा चौड़ा सफ़र नहीं है रब तक पहुँचने के लिए रब को बड़ी आसानी से बंदा पा सकता है सिर्फ करना पड़ता है अपने अंदर उतरना पड़ता है अब नमाज में कहते हैं जी बात नहीं करनी चाहिए तो ज़मीन क्यों बातें कर रही है कहते हैं नमाज में बात करो तो नमाज टूट जाती है लेकिन अब जब तक ज़मीन बात नहीं करेगी अंदर से आवाज़ नहीं आएगी नमाज भी पूरी नहीं होगी मेरी बात समझ रहे ना
تو زمین کہہ رہی ہے کہ رب تو تیرے اندر موجود ہے، رب دلان دے اندر وسدا متھا تو رکھے زمینہ، تو ماتھا زمین پہ رکھ رہا ہے، تو رب سونا تیرے اندر وسدا آوے آواز زمینہ، زمین بتا رہی ہے رب تو تیرے اندر موجود ہے، بندے سنبھال کے رکھ۔ چوتھا اور آخری شعر ہے، اب رب کی ایک اور شان بیان ہو رہی ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ شعر نمبر 4 ہے اور کتاب کے اندر شعر نمبر یہ 67 ہے، 67 ہے، کتاب کا شعر نمبر 67 ہے، اور یہاں اس کی جو فصل بیان کی جا رہی ہے حمد میں وہ نمبر 4 پہ۔ سفناد سے آ، سفناد سے آ، اسے ایسے بھی کر سکتے ہیں، سفناد سے آ، سفناد سے آ، سفناد سے آ، یارا والا رل مل جوڑ وسائے، قدرت رب دی سونے دے کولو، جڑا بندہ اکھیاں بند اکھیاں دکھائے۔ سفنا دسیا یاراں والا، سفنا دسیا یاراں والا رل مل جوڑ وسائے، سفنا دسیا یاراں والا رل مل جوڑ وسائے، قدرت رب سونے دی لوکو جڑا بند اکھیاں دکھائے، قدرت رب سونے دی لوکو جڑا بند اکھیاں دکھائے۔ سفنا خواب، ڈریم، دسیا نظر آیا دیکھا، رل مل جوڑ وسائے، جوڑ کہتے ہیں ملانا، ملانا ملاقات کروانا، قدرت رب سونے دی لوکو، قدرت شان، شان سونے پیارے رب کی شان ہے جڑا بند اکھیاں دکھائے، یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی بزرگی ہے، بہت بڑی بات ابھی آپ سننے والے ہو، رب کی بہت بڑی شان سننے والے ہو۔ میرا سب کا شعر ہے نا، سفنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باہاں، تے ڈر دے مارے میں اکھ نہ کھولاں کدے پھر وچڑ نہ جاواں، اس شعر کا یہ ترجمہ ہے کہ قدرت رب سونے دی لوکو جڑا بند اکھیاں دکھائے۔ اب آپ تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں؟ نہیں آ رہا ہوں۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں گر جائیں گے۔ تو یہ آنکھیں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اس سے خوب تر کرنے والی ہے کہ جو بندہ خواب دیکھتا ہے نا، خواب اس میں کئی سلسلے جڑتے ہیں، کئی جوڑ ملتے ہیں، کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کئی تعلقات قائم ہوتے ہیں، کئی درشن ہوتے ہیں۔ تو سونے رب کی قدرت دیکھیں، سونے رب کی شان دیکھیں کہ جو بندہ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، ہائے 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 بولو سبحان اللہ، جو بندہ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا وہ بند آنکھوں سے دکھا دیتا ہے، وہ بند آنکھوں سے دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس سے آگے چلتے ہیں، چلیں آنکھیں اگر میں نے بند کی تو میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، اگر آنکھیں کھولوں گا تو آپ کو دیکھ لوں گا، یہ تو چلیں جی ایک بڑی بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جو ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے رب ان کو بھی خوابوں میں دکھا دیتا ہے، ان درباروں کی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سیر کروا دیتی ہے، ان مقامات کا بھی اللہ تعالیٰ بندے کو وہ زیارت اور وہ مجاہدہ عطا فرما دیتا ہے جہاں پر بندہ کبھی تخیل میں گیا تھا، اور بعض جگہ تو مولا ایسی دکھاتا ہے جہاں بندہ گیا ہی نہیں۔ اب دیکھا آپ نے سائیں جی کہ رب کی ذات کتنی بڑی ہے کہ بند آنکھوں سے وہ دکھا دیتا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، ہم جو خواب دیکھتے ہیں، یہ ڈریمز دیکھتے ہیں، ان کی جو مدت دورانیہ ہے نا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 90 سیکنڈ ہوتا ہے، 1 منٹ یا 90 سیکنڈ ہوتا ہے، اور کم سے کم 3 سیکنڈ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 90 سیکنڈ ہوتا ہے، یعنی 1.5 منٹ کہہ سکتے ہیں ہم، اور کم سے کم 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک چیز کو، اب اس بات کو آپ سمجھیں
اگر 90 سیکنڈ سے بندہ اوپر سوئے تو اس پر موت قبضہ کر سکتی ہے، اس کی روح پرواز ہو سکتی ہے۔ ہاں، بعض بیماری میں یا طبیعت کی سختی کی وجہ سے، طبیعت کی تنگی کی وجہ سے تھوڑا بندہ لمبا خواب دیکھ لیتا ہے، بند آنکھوں سے، کچی نیند سو کے آس پاس کی باتوں سے وہ کچھ امیجن کر لیتا ہے، خود تخیل بن جاتا ہے۔ اکثر بیشتر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، میرے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صبح آپ اٹھیں تو بندہ وہ بولے جی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا جی؟ اب سنیے گا۔ آپ کہتے ہیں جی میں یہاں سے جاتا ہوں تو گاڑیاں بدلتا ہوں، گاڑی بدلتا ہوں تو جاتا ہوں کھڑی شریف۔ میں کھڑی شریف جاتا ہوں تو میں دربار میں دیکھتا ہوں کافی لوگ اکٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، کافی میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر عرس چل رہا ہے۔ میں نے کچھ درویشوں کو وہاں دھمال کرتے دیکھا ہے۔ ایک درویش کے بال بہت لمبے تھے، ایک درویش کی داڑھی بہت لمبی تھی، ایک درویش نے بڑے خوبصورت گجرے پہنے ہوئے تھے، اور ایک درویش نے بہت موٹے موٹے ٹل پہنے ہوئے تھے، موٹی موٹی گھنٹیاں پہنی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا، پھر دربار میں گیا، وہاں پر میں نے 3 رنگوں والے چاول کھائے۔ میں نے وہاں پر 3 رنگوں والے چاول کھائے۔ پھر میں دربار میں آگے گیا، میں نے چادر ڈالی، چادر کا رنگ سرخ تھا۔ میں نے پھر ساتھ سبز چادر ڈالی، میرے گلے میں ایک بابا جی نے 3 چادریں ڈالی۔ پھر وہاں سے ہوتا ہوں میں بڑے سرکار کے قدموں میں حاضر ہوا، وہاں پر حاضری دی، وہاں پر میں نے مجاورین کو دیکھا۔ یہ سارا کچھ بیان کرتا ہے۔ میں واپس آ گیا۔ ابھی بیان کرنے میں اسے کتنا ٹائم لگا، لیکن رب کعبہ کی شان دیکھیں۔ رب کعبہ کی ذات چاہے تو 1 سیکنڈ میں سارا کچھ دکھا دے، ہے جی۔ رب کعبہ کی ذات چاہے تو 30 سیکنڈ میں سارا کچھ دکھا دے، رب کعبہ کی ذات چاہے تو 90 سیکنڈ میں سارا کچھ دکھا دے۔ اب دیکھیں یہاں رب کی ایک اور شان آپ نے سمجھی ہے، یہ رب کی آپ نے ایک اور شان سمجھی ہے کہ خواب کے اندر جی مجھے بابا جی آ گئے، جی میرے والد صاحب آ گئے، بابا جی خاکسار سے ملاقات ہوئی، جی میری والدہ سے ملاقات ہوئی۔ جی یہ خواب ایک ایسا سلسلہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو رب کی بزرگی کا ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا راز ہے۔ اس تو سوچا کریں نا، غور کیا کریں، تدبر کیا کریں، ادراک کیا کریں کہ یہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے بچھڑے ہم سے ملتے ہیں، اور بعض خوش نصیب تو ایسے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے، کسی ہستی کا دیدار ہو جانا، کسی دربار کی سیر ہو جانا، کسی مقام پر خود کو پانا، کسی بڑے عہدے پر خود کو دیکھنا۔ جیسے آپ کل اپنا خواب سنا رہے تھے، آپ نے حافظ صاحب کو دیکھا، پھر دیگر معاملات دیکھے۔ تو رب کعبہ کی ذات جو ہے نا، یہ بڑی کریم ہے، یہ بڑی کرم کرنے والی ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کی نادانیوں کی جو ملنے والی سزا ہوتی ہے نا، اس سے آگاہ کرنے کے لیے خواب میں اللہ اشارہ دے دیتا ہے، ایک گل چھوڑ دے نہیں تو تیرے واسطے رولا پی جاسی، یہ کام کر لے تیرے لیے فائدہ ہے، یہ کام اس طرح کر تیرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خواب کے تھوڑے سے دورانیے میں اتنی بڑی بات بتا دیتا ہے اور اتنے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی رات کو بابا جی خواب میں آ گئے، رات کو امی خواب میں آ گئی، رات کو جناب فلاں رشتہ خواب میں آ گیا۔ اچھا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر رش ہو جائے 200-300 لوگ بیٹھے ہوں، تو جو آپ کا اپنا جاننے والا ہے 200-300 کی رش میں شاید آپ کو بھی نظر نہ آئے، لیکن رب کعبہ کی ذات دنیا سے جو چلے گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما کے چاہے تو رات کو آپ کی آنکھوں کے سامنے لا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر آنکھوں کا کھلا ہونا بھی ضروری ہے۔ آنکھیں بند ہیں پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ رب کعبہ کی شان ہے، یہ معرفت کے نقطے ہیں، انہیں سمجھو، انہیں سمجھو۔ ہم سمجھ کے یہاں تک پہنچے ہیں، تم بھی سمجھو بچو۔ آنے والے جو لوگ اس چیز کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، تدبر کرو، غور کرو۔ رب کو حاصل کرنا پتر بڑا آسان ہے، رب بڑی جلدی ملنے والا خزانہ ہے۔ یہ اتنا خوبصورت خزانہ ہے، اسے پانے کے لیے گھنٹوں کا، سالوں کا، زمانوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ آنکھ جھپکتے ہی تمہیں حاصل ہو جاتا ہے، یہ آنکھ جھپکتے ہی تمہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے رب کو تلاش کرو، اپنے رب کی تلاش میں لگے رہو، رب کی کھوج میں لگے رہو۔ کہتے ہیں ایک نواب تھا، ایک نواب تھا، وہ کافی مالدار تھا، کافی امیر تھا، اس کے پاس کافی زر زیور زیورات، دولت بہت زیادہ تھی اس کے پاس۔ اس کے پاس ایک کوہنور ہیرا تھا، بات ختم کرتے ہیں۔ اس کے پاس ایک کوہنور ہیرا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، بہت مہنگا تھا، گلابی رنگ کا، بہت ہی خوبصورت تھا، تمام زیور، تمام جتنے بھی نوادرات ہیں سب کی شان ہے کوہنور ہیرا۔ تو ایک شخص نے دیکھ لیا کہ بادشاہ یا نواب کے پاس یہ ہیرا ہے،
تو اس نے کہا ہو نہ ہو میں نے یہ چوری کرنا ہے. وہ جھوٹ موٹ میں اس کے گھر ملازم ہو گیا. اس کے گھر میں ملازم ہو گیا کہ مجھے اپنے پاس ملازم رکھ رہے، تنخواہ نہیں لوں گا، روٹی دیں گے کھا لوں گا، آپ کے ڈنگر بھی چاروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے جانوروں کا خیال رکھوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو داب دیا کروں گا، سر میں تیل ڈال دیا کروں گا، اور جتنے کام میں کر دیا کروں گا، کپڑے دھو دیا کروں گا، لنگر پکا دیا دیگر. اب جس کے پاس کنور ہیرا تھا وہ بیوقوف تو نہیں ہے. توجہ ہے نا. اب جناب وہ ملازم ہو گیا، دن رات اسی کوشش میں لگا رہتا کہ موقع ملے میں یہ ہیرا چرا لوں. یہ بیان کر رہے ہیں مولانا روم یہ واقعہ. مولانا رومی یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں دن رات اس خیال میں رہتا کہ میں یہ ہیرا چراؤں گا اور یہاں سے بھاگ جاؤں گا. اب جس نے ہیرا رکھا تھا وہ تو سمجھدار ہے، وہ تو جانتا ہے کون سا بندہ کس ذہن سے آیا ہے. خیر ایک دن سے موقع مل گیا بادشاہ یا نواب کی بیٹھک میں جانے کا، جس مرتبان میں اس نے ہیرا رکھا تھا کہ جا کے وہاں سے ہیرا نکالوں. تو وہ گیا، ناکام ہو گیا. 2-3 راتیں جاتا رہا کہ بادشاہ ہیرا رکھتا ہے اس ڈبیا کے اندر اور ڈبیا بن کے اوپر رکھ دیتا ہے کارنس کے اوپر. ایک دن اسے موقع مل گیا، چپکے چپکے دبے پاؤں چلا گیا اور اس نے وہ ڈبیا کھولی کہ اندر سے ہیرا نکالوں. ہیرا تو وہاں تھا ہی نہیں، ہیرا تو وہاں تھا ہی نہیں. اسی اسنا میں لائٹ آن ہوئی، بتی جلی اور یہ ہڑبڑا گیا اور یہ وہاں سے اپنی پوٹلی اٹھائی نا کپڑوں والی اور بھاگ نکلا کہ ہیرا چھوڑو اپنی جان تو بچاؤ. یہ کپڑوں کی پوٹلی اٹھا کے بھاگ گیا، پیچھے مڑ کے اس نے نہیں دیکھا کہ جان بچاؤ. ہیرا وہاں موجود نہیں پایا، بھاگتا ہوا چلا گیا. جا کے اپنے گھر جا کے قیام کیا، سٹے کیا. تھوڑی دیر گزری تو بادشاہ کے سپاہی آگے پیچھے پیچھے. بادشاہ بھی ساتھ آ گیا، اسے پکڑ لیا. بھائی ہمارا ہیرا تم نے چوری کیا ہے. کہا حضور میں نے آپ کا ہیرا چوری نہیں کیا. کہا تم نے وہاں ڈبیا سے ہیرا نکالا ہے. کہا حضور یہ بات درست ہے، میں ہیرا چرانے کے لیے گیا تھا لیکن مجھے ہیرا وہاں ملا ہی نہیں. بادشاہ نے کہا اپنی پوٹلی کھول. پوٹلی کھولی تو پوٹلی کے اندر ہیرا پڑا ہوا تھا. پوٹلی کے اندر ہیرا پڑا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ہیرا میں تجھے دیتا ہوں اس وعدے پر کہ بیوقوف تو نے اپنی پوٹلی کو ٹٹولا ہی نہیں. میں نے وہ ہیرا تیری پوٹلی میں رکھ دیا اور تو ہیرا ہیرا کرتا پھر رہا ہے، چور بھی بن گیا ہے، بھاگ نکلا ہے. میں نے تجھے ہی دینا تھا، تو بھاگ نکلا ہے. اب میرے سپاہی تجھے پکڑ کر لے جائیں گے، تجھے زندان میں ڈال دیں گے، تجھے سزا دیں گے. تو نے ایک لمحے بھی اپنی پوٹلی کو نہیں دیکھا، میلے کپڑوں کو نہیں دیکھا. تو ہاتھ جوڑ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کہ بادشاہ سلامت، میں معافی چاہوں گا میں نہیں دے سکا. بادشاہ نے کہا چلیا تیرے اندر تیرا رب اسی طرح موجود ہے، تو تلاش ہی نہیں کرتا. آئے آئے آئے، تیرے اندر تیرا رب اسی طرح موجود ہے، تو اسے تلاش ہی نہیں کرتا. تو دائیں بائیں چکر بازیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے اور تو ڈھکوسلے کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے. یہ بڑا خزانہ تو تیری پوٹلی میں تھا. جس طرح یہ خزانہ تیری پوٹلی میں تھا اسی طرح تیرے رب کا وجود تیرے وجود کے اندر ہے. تو اسے تلاش کیوں نہیں کرتا؟ مجھے اس رب نے ہیرا دیا تھا، دیکھ تجھے بھی تو دے دیا، میں بندہ ہو کر تیری پوٹلی میں ڈال سکتا ہوں. تو یہ راز ہے، اللہ کی شان یہ ہے. اللہ اس طرح اپنے بندے کے اندر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو سفنا دسیا یاراں والا رل مل جوڑ وسائے، اپنے آپ کو ملایا جوڑ ملائے، بچھڑے لوگ ملے. قدرت رب سونے دی لوگوں دیکھو قدرت رب کی، جڑا بندیاں بند اکھیاں دکھائے، جو رب بند آنکھوں سے دکھا دیتا ہے. تو آج ہمارے فصل حمد کے پہلے اشعار مکمل ہو گئے. تو اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے، اللہ ہمیں مزید آگے چلنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق اللہ باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.